फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समातों और बसारतों को आगा शिराज़ी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की खुसूसी रमज़ान की नशरियात आगा शिराज़ी के साथ, जिसका नाम है इनाम रमज़ान। ये अल्लाह का एहसान है, इनाम रमज़ान है। अल्लाह के बुज़ुर्ग बरतर नाम के बाद हम चाहते हैं कि दुरूद व सलाम भेजें हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और उनकी शान में ये दुरूद व सलाम इसलिए भेजा जा रहा है कि दुरूद के साथ हम सवाब और अजर चाहते हैं, और हम सलाम के साथ ए काश जवाब चाहते हैं। हम इतरत रसूल महफूज़ अनिल ख़ता खान वादे पर भी दुरूद व सलाम भेजते हैं। हम उन जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने ज़ानू अदब तय करते हैं और उनको अपने सर का ताज मानते हैं, जो एक आवाज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लब्बैक कहते हैं और मौत की आँखों में आँखें डालकर कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए कुर्बतन इल्लल्लाह लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तमाम ताबईन तबा ताबईन को बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ कि उनके ज़रिए से इस्लाम बतदरीज हमारी नस्लों तक पहुँचा। मैं मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमाए कराम और रिसर्च स्कॉलर्स को भी बहुत कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन जो औलियाए कराम हैं जा बजा फैज़ आम जारी किए हुए कुर्रज़ पर मौजूद है, बाक़ायदे हयात हैं और रोशनी का इस्तारा, या कि साहिबान मज़ार की हैसियत से रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी किए हुए, मैं उन सब की खिदमत में ज़ानू अदब तय करते हुए सर खम तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये ट्रांसमिशन रमज़ान के आखिरी अशरे का वो हवाला है जब रुख़सत रमज़ान हमसे करीब आता चला जा रहा है। ये अल्लाह का मेहमान था, हम इसके मेज़बान, और ये मेज़बान था तो हम इसके मेहमान। लेकिन ये ताल्लुक़, ये रिश्ता, ये हवाला अब चंद ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। फिर अगले बरस किसको खुदा ये मौका दे, तौफ़ीक दे, ज़िंदगी दे कि वो रमज़ान को पाए और फिर उसमें रोज़े का एहतमाम करे और क़याम करे, क़यामुल लैल करे, रातों को जाग कर खड़े होकर खुदा की इबादत करे, खुशू खुशू से खुदा से मांगे। ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे और ये शबहा भी वापस लौट कर नहीं आएंगी। मैं समझता हूँ वो खुशनसीब है जो इन दिनों में, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने के लिए एतकाफ़ की नीयत से मसाजिद में मौजूद है, जो अपने रोज़ो शब को अल्लाह ताला से इस तरह मुश्तक़ किए हुए हैं कि अब उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं है, और इस तारिक दुनिया अमल पर यकीनन अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बहुत अजर है। मैं समझता हूँ कि आप अपने अपने तहीं अगर एक लम्हे के लिए उन्हें कदर की निगाह से देख भी रहे हैं, जो मसाजिद में एतकाफ़ में बैठे हैं, तो उनकी कदर व मंजिलत में कोई कमी वाक़या नहीं हो रही जो आपके घरों में ख़वातीन एतकाफ़ में बैठी हुई हैं। वो ख़वातीन जो आपसे ज़्यादा रोज़े के एहतमाम में मुआविन व मददगार बनती है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी माएँ बहनें शायद ज़्यादा अजर ली जाती हैं। हम रोज़ा इख्तियार करते हैं, रोज़े को मुकम्मल करते हैं रात की स्याही तक, और फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर रोज़े के इख्तियार करने का अमल देखा जाए तो सहरी का एहतमाम हमारी इन्हीं बहनों ने, माओं ने करना है, और फिर उसके बाद आपके अफ्तार का एहतमाम, और उसके बाद तक मैं समझता हूँ कि वो जो दस्तरखान को उठाना है और उसको संभालना है, वहाँ पर भी उनके लिए अजर व सवाब लिखा जाता रहा होगा। और इसलिए कि वो एक रोज़े के अफ्तार के लिए जो रिवायत आती है, चाहे वो खजूर और पानी से करवा दिया जाए अफ्तार, उसके लिए इतनी कदर व मंजिलत है। यानी आपका रोज़ा अपनी जगह, किसी और का रोज़ा अफ्तार करवाना, और ये हमारी माएँ बहनें तो पूरे घर का रोज़ा अफ्तार करवा रही है, पूरे घर का रोज़ा इख्तियार करवा रही हैं, तो इनकी बड़ी कदर व मंजिलत है। मैं हमेशा इनको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस पड़ाव में जो हमारा इनाम रमज़ान का पड़ाव है, हम गुफ्तगू करेंगे आज के मेहमानों से, और हमारे पास एक इंसान दोस्त सेगमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज का मेहमान भी है, बच्चे भी हैं, बच्चों से होंगी बड़ी मज़े मज़े की बातें, और कुछ सनाख़ा हैं जो बहुत शानदार अंदाज में गुलह अक़ीदत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये जो नाते रसूल मकबूल का तोहफ़ा है जो हम हदिया करते हैं बारगाह रिसालत माब में, वहीं से हम आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन ज़ैदी,
میں زین زیدی آپ سے چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں، لیکن آپ کی آواز کو آج ہم امام بنا رہے ہیں، نماز عشق ادا ہو رہی ہے، ہم اپنی سماعت مقتدی کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ بسم اللہ۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد۔ آپ سلامت رہیں۔ کس انداز میں آپ نے ایک مشکل طرز کو نبھایا ہے، ہرچند کہ ہمارے سیٹ پہ ابھی آنر نہیں ہے، لیکن وطن کے معروف ثنا خاں بدر منیر قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ان کے چہرے سے جو داد مل رہی تھی وہ اس بات کی تائید تھی زین کہ آپ نے بہت خوب نبھایا اس نعت کو۔ مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے والدین کو بارہا یہ موقع دے کہ وہ آپ کی جانب سے پڑھے جانے والے کلام، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ منقبت ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ حمد ہو، اس پہ لوگوں سے داد وصول کریں کہ ہمارے شہزادے نے ایسی نعت پڑھی ہے۔ اور ناظرین محترم، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے ایک سیگمنٹ کا، جو سیگمنٹ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں اور ان پھولوں سے کرتے ہیں باتیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کو رہ جاتی ہیں یاد، اور وہ پھول ہمارے ساتھ موجود ہیں
اور ان سے بات کرنے کے بعد ہم نیکسٹ سیگمنٹ پہ جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ میں انڈورس ضرور کر دوں کہ ہماری بہت اچھی دوست فریہ عاقب آ چکی ہیں سیٹ پر. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور باقاعدہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے کچھ ہی دیر میں. آپ کی اجازت سے پہلے بچوں سے بات کر لی جائے، کیونکہ ان بچوں سے بات کرنا اس لیے بھی بہت لازم ہے کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے آغاز سے ہی قبل یہ بچے آ جاتے ہیں، ان کے والدین بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ وقت دیا جائے. تو چلتے ہیں جی بچوں کی جانب. السلام علیکم جی. سلام کا کوئی جواب نہیں دے گا؟ وعلیکم السلام. کیا بات ہے جی. اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ مسکان. آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں آئی آواز؟ حذیفہ. نہیں آئی؟ حذیفہ. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فیض. یار آپ تو بغیر مائک کے بھی بول سکتے ہیں، ذرا بغیر مائک کے بولے. محمد فیض. یار آپ کی ایسی بھی آواز آ رہی ہے. آپ کا نام؟ محمد قطیف. اچھا محمد قطیف. یہ بتائیے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں مدرسہ پڑھتا ہوں. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پر؟ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کتنا حفظ کر لیا آپ نے؟ 5 پارے حفظ کر رہا ہوں. 5 پارے حفظ کر لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے اگر 5 پارے حفظ کر لیے تو پھر تو آپ قرأت تو بہت اچھی کرتے ہوں گے. قرأت کریں گے آپ؟ چلیں بسم اللہ قرأت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. ماشاء اللہ. اللہ الصمد. ماشاء اللہ. لم یلد ولم یولد ماشاء اللہ. ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. واہ واہ واہ. اب یہ بتائیے آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ سنائیے ترجمہ. ترجمہ یاد نہیں ہے؟ چلے جی. ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے اس سورہ میں. آپ بتائیے آپ کیا سنا رہے ہیں؟ نعت. نعت سنا رہے ہیں؟ سنائیے. یہ لیجئے بھائی نعت سنا رہے ہیں. یہ بھائی سارا نعت خواں والا اہتمام کیا جائے ان کے لیے، جیسے ریورب وغیرہ آپ ڈال کر پورا آواز کو بناتے ہیں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم. واہ. اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میں بیرا. واہ. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا آہا. رہ جائے بھرم. محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم. اللہ ماشاء اللہ. کرم. یہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے نا اور ایک انداز تھا آپ کا، یہ بڑا کیوٹ تھا بھائی، بہت اچھے لگ رہے تھے آپ. اچھا جی اب آپ بتائیے آپ کیا سنا رہی ہیں؟ حدیث. اچھا حدیث سنائیے جی. بسم اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے.
واہ ماشاء اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بچی ہے اور یہ بچہ ہے تو ان میں سے کسی ایک کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کے لیے فرض ہے, آپ دونوں پہ لازم ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ تمام بچے جو پاکستان بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب اسکول میں جائیں, اور ان کے اطراف میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سپورٹ سسٹم بننا چاہیے. آپ بتائیے حذیفہ, آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کچھ نہیں سنا رہے, پیچھے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں, کیا سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ کچھ نہیں سنائیں گے. اچھا چلیں پھر میرے سوالوں کا جواب دے دیں. آپ یہ بتائیں, آپ سے آپ کے ابو زیادہ پیار کرتے ہیں یا امی؟ ابو. اچھا یہ بتائیں کہ جب امی ابو کو ڈانٹتی ہیں تو ابو روتے ہیں؟ روتے ہیں. اچھا اچھا, ڈانٹتی ہیں, زور سے ڈانٹتی ہیں امی؟ وہ مارتی بھی ہیں؟ مارتی نہیں, صرف ڈانٹتی ہیں. تو اس وقت ابو رو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں روتے؟ بھائی اس کا مطلب ہے کہ کہیں آس پاس سے کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور آنکھوں سے اشارہ کر دیا ہے. یہ ہمارے بڑے شاندار ثنا خاں بدر منیر قادری کے صاحبزادے ہیں, کیونکہ ہماری ان کے ساتھ الفت کا تعلق ہے تو اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, آپ کو آپ کے بابا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے ابو کو بابا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بابا. تو اب وہ بتائیں کہ وہ کیسی نعت کیسی پڑھتے ہیں؟ اچھی نعت پڑھتے ہیں؟ آپ ان کی محفل میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے؟ اچھا, بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ؟ نہیں یہ نہیں بننا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بننا بہت مشکل کام ہے. سیدھے تو ہو جاؤ. آپ کیا بنو گے بڑی ہو کے؟ سوچو سوچو. آپ کو نعت پڑھنی چاہیے, پتہ ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, آپ کو نعت پڑھنی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک روایت موجود ہے. اور بھائی آج ہمارے پاس جو ہے قاری صاحب بھی موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک نعت خواں بھی موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک مبلغہ موجود ہیں جو ہمیں حدیث سنا رہی تھی, اور ایک ہمارے ساتھ ایسا تحفہ موجود ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں سنا رہا لیکن صرف گھر کی خبریں سنا رہا ہے. بھائی لائیے ان کے لیے تحائف کہاں ہیں, اٹھائیے, یہ اٹھائیے. یہ جی ایک آپ کا تحفہ ہے, آپ کے ساتھ جائے گا. اور ایک اور اٹھائیے, آپ مجھے دیتے جائیے. ایک تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور ایک دونوں آپ کے ساتھ جائے گا. تو جناب یہ ہے طفل ڈائپر اور ISO 9001 بیسٹ کوالٹی, بیسٹ آف بیسٹ کوالٹی. اور ہم جو ہے وہ ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے اس پورے سیگمنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اسپانسر کیا ہے. اور یہ جن بچوں کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ان کے کام نہ آئے کیونکہ یہ اس عمر سے آگے چلے گئے, لیکن شاید ان کے چھوٹے بہن بھائیوں کے کام آ جائے. یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, اور پھر جب وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جی ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ہم اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا موقع دیا کہ یہ رمضان بھی ہمیں میسر آیا, اور ہم نے اپنی بساط کے مطابق کچھ کوشش کر پائے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے, قربتاً اللہ کچھ اعمال بجا لا سکیں اور اللہ کی قربت حاصل کر سکیں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو یہاں خوش آمدید کہوں, جیسے میں نے فریحہ عاقب کو یہاں خوش آمدید کہا. اسلم خان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, میں آپ کو بھی یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارے ملک کے معروف ثنا خاں بدر منیر قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور زین زیدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک ماحول بن جائے, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گا بدر بھائی آپ کی جانب سے آواز بلند ہو اور ایک کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. یا نبی یا نبی
صلو علیہ وآلہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا میرے سونے آقا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین کیا بات ہے بدر بھائی، سلامت رہیں. واقعی یہ سچ ہے. لیکن آپ ایک مصرع پڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں خیال آیا، آپ نے کہا تو امیر حرم اور میں فقیر عجم. میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اصلاً تو ایسے ہونا چاہیے، تو امیر عرب واہ واہ اور میں فقیر عجم، کیونکہ عجم کی متضاد ہے عرب، حرم اس کی متضاد نہیں ہو سکتی. تو یہ ذرا دیکھ لیجئے گا، مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ہونا تو ایسے چاہیے. بہرحال ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی مہمان، اور آج کی مہمان میں جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کے لیے اگر میں یہ کہوں، دوست بھی ہیں ہماری، بہت ہمارا ان سے اچھا تعلق ہے، بڑا احترام کا اور محبت کا. تو اگر میں یہ کہوں کہ آج ہم نے جو ہے وہ کسی رشین حسینہ کو بلایا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ پاکستانی ہوتے ہوئے ان کا رشیا کے ساتھ ایک ایسا بانڈ ہے جو وہ دوستی کا تحفہ پاکستانیوں کے لیے بھی لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا. پچھلے 15 برس سے پاکستان اور رشیا کے مابین دوستی میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ فریہ عاقب موجود ہے. السلام علیکم جی. اور آپ کو سب سے پہلے تو اس بات پر داد ہے کہ آپ نے پروفیشنلی جو بھی شعبہ اپنایا اس میں آپ نے ایکزیل کیا، ترقی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ کمال کام کیا ہے کہ 2 ریاستوں کے مابین فاصلے کو کم کرنے کے لیے جو آپ نے کوارڈینیشن کی ہے اس پر آپ کو داد و تحسین اس کام کے سوا ملنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا رشیا ہمارا دوست ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں امریکہ ہمارا دوست ہے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے امریکہ ہمارا دوست ہے اور عوام کہتی ہے امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں انڈیا ہمارا دوست نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہے لوگوں میں، آپ بتائیے آن دا رشین سائڈ رشیا پاکستان کو کیسے دیکھتا ہے؟ رشیا پاکستان کو اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کی جاگتی اور اب تو
زوال جو ہے وہ اسٹیل مل ہے, اس نے بہت کچھ کیا لیکن اس کو کچھ صلہ نہ ملا, لیکن وہ پھر بھی اس پہ قائم ہے کہ دوستی رکھوں گا میں آپ کے ساتھ, اور اسی لیے وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. رشین کلچر سینٹر جس کے بارے میں ابھی آپ نے بولا ہے, اس میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں, بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں. یہاں سے ہم بچوں کو بھیجتے ہیں رشیا فری تعلیم کے لیے 5 سال, تو ٹوٹل اسکالرشپ 100% فری, اور اسٹیپن بھی دیتے ہیں, پاکٹ منی دیتے ہیں, اور ڈومیٹری بھی ہم دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے ہر طرح سے علم کی طرف رہے اور اس کو کہیں بھٹکے نہ. اور تو یہ دوستی کا سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ نے اس کو تعلیم دی ہے. واہ. ہم لٹریسی ریٹ کو ختم کر رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے ایجوکیشن حاصل کر لی تو اب آپ رشیا میں ہی رہیں, نہیں, آپ اپنے ملک بھی جائیے اور جو آپ نے یہاں سے سیکھا ہے وہاں جا کے ان لوگوں کو بھی بتائیں. اچھا, یہ جو فرینڈشپ سینٹر ہے یہ کب سے کام کر رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ کو USSR کے ٹائم سے ہی کر رہا ہے. اچھا, یعنی یونائٹڈ سوویت یونین کا جو دور تھا اس وقت سے کام کر رہا ہے. آپ 15 سال سے ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, تو یہاں پر فرینڈشپ سینٹر جو ہے اس کو کون ہیڈ کرتا ہے, کون ہے جو اس کو دیکھتا ہے؟ جی, یہاں پر 3 سال بعد جو ہے ہمارے باسز چینج ہو جاتے ہیں, اور ابھی ریسنٹ جو ہے ہمارے ہیں رسلان ایمپروکوف, ڈائریکٹر آف رشین. جی بالکل, آپ ان سے ملے ہوئے ہیں, اور وہ بڑے ان کو اچھا لگتا ہے السلام علیکم کرنا, اور 2-3 لفظ سیکھے انہوں نے, السلام علیکم, ماشاء اللہ, شکریہ. سو ہی از رننگ دس پلیس, اور وہ بہت ماشاء اللہ اچھے سے کرے. ان کا ایم یہ ہے کہ جو پاکستان ریلیشنز ہیں اس کو اچھے سے کریں. ابھی آپ جب موجود تھے آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ ہم نے قوالی رکھی تھی, اور آپ وہاں پہ سر فہرست تھے, ہوسٹ تھے, ساری چیزیں آپ کر رہے تھے. تو کیوں رکھا گیا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی آپ کے کلچر سے لگاؤ ہے. جی بالکل, اور ہم آپ کو ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور اسلم بھائی یہ جو میں بات ابھی پوچھنے چاہ رہا ہوں آپ اس میں سامع اس لیے بنیں گے کیونکہ باقاعدہ آپ کی جانب تو میں نے آنا ہے, لیکن آپ سامع بن جائیں. آپ یہ بتائیے ڈپلومیٹ مشن جو ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, وہ ہماری کیا چیز نوٹ کرتا ہے جب ہم آتے ہیں؟ تو ایک کوئی بھی فارنر پاکستانیوں میں کیا نوٹ کرتا ہے؟ ہمارا لباس, ہماری وقت کی پابندی, ہماری وعدے کی پابندی, کیا نوٹ کرتا ہے؟ آپ اس میں کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمیں جھیلنا پڑتا ہے جب ہمارے باس ہمیں کوئی ٹاسک دیتے, کام دیتے, اور ہم اپنے جو ہے جن سے ہم کنیکٹڈ ہیں ان سے کام کرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اتنا بہترین الفاظ ہے جو کہ اللہ کرے گا, انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. ان لوگوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. کس طرح مذاق بنا دیا؟ آپ نے انشاءاللہ کہہ کے اللہ پہ چھوڑ دیا, خود سے کرنا چھوڑ دیا. ارے آپ تو کچھ کریں, کوشش تو کریں. آپ نے کہا انشاءاللہ میڈم کل آپ کا کام ہو جائے گا, وہ کل آ ہی نہیں رہا. اب آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ان کو کیسے سمجھائیں کہ وہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں انشاءاللہ مین سم تھنگ لائک کرنا نہیں ہے کیا. اچھا جی, انشاءاللہ کا لاجک ہم نے ان کو بہت غلط دے دیا ہے. ارے, اور ہم نے 9 بجے کا ٹائم لکھا ہے کارڈ پہ, اور جناب ہمارے باس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں 8:30 پہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے, تاکہ ان لوگوں کو فیل نہ ہو کہ ہم نے لیٹ کیا ہے. میں نے کہا بس نہیں جائیں گے نا, آپ سمجھیں 5 منٹ 10 منٹ پہلے نکلتے, نہیں ٹریفک بھی مل سکتا ہے, کراچی کا ٹریفک بھی ہے. ہم پہلے پہنچ گئے, وہاں پہ چیئر بھی نہیں لگی ہوتی. اب کس طرح ان کو سمجھائے کہ انشاءاللہ ہوتا ہے, وہاں انشاءاللہ ہو رہا ہوتا ہے. جی میڈم بیٹھے, سر آپ بیٹھے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے 9 بجے کا ٹائم لکھا تھا, تو یہ کیوں نہیں پریپیئر ہیں؟ وقت کی پابندی بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس. کیا ایسی چیز ہے جو ہماری ان کو انسپائر کرتی ہے؟ کلچر. اچھا, کلچر, اسپیشلی سندھ کا کلچر. واہ جی, دے آر ان لو ود سندھی کلچر. اور وہ کہتے ہیں آپ لوگ ڈفرینٹ زبانیں ہیں لیکن ایک ہی گلدستے میں ہیں. ہم کہتے ہیں رشیا کے اندر رشین ہی بولتے ہیں سارے, کہ جو الگ بھی ہو گئے ہیں کنٹریز, لیکن وہ پھر بھی وہ لینگویج تو ایک ہی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں آپ کی سب کی الگ ہے, کوئی پنجابی, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی سرائکی, کچھ بھی بول رہا ہے, لیکن ان ون فلیگ وہ پاکستانی ہی ہے. کیا بات ہے, یعنی یہ ہمیں داد مل رہی ہے ناظرین محترم کہ ہم مختلف ایتھنک اور لسانی حوالوں سے بانٹ کے باوجود بھی ایک حسین امتزاج رکھتے ہیں کہ ہم ایک گلدستے کی صورت میں اکٹھے ہیں. اس بات پر ڈپلومیٹ مشن میں آنے والے
جو فارنرز ہیں وہ آپ کو داد دے رہے ہیں, تو آپ کو چاہیے یہ داد جاری رہے اور یہ گلدستہ بھی قائم و دائم رہے. کتنی خوبصورت بات بتائی, لیکن اس سے پہلے جو شرمندگی کا باعث بتائی بات, اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے وقت کی پابندی نہ کرنا جو ہے ان کو کتنا گراں گزرتا ہے. مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ بتائیے کہ جو کام رشین کلچرل سینٹر کر رہا ہے, ایسے اور بھی کلچر سینٹر ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایران کا کلچر سینٹر ہے, اس کے علاوہ امریکن کلچر سینٹر ہے, جرمنی کا ہے, بہت سارے ہیں, تو ان تمام کلچر سینٹرز میں پاکستانی جو لوکلز ہیں جیسے کہ آپ, ان کے لیے جاب اپرچونٹی کتنی ہے, کیا کیا شعبہ جات ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کوئی بھی کلچر سینٹر جس جگہ پر موجود ہوتا ہے وہاں کے لوگ نہ ہوں تو وہ کلچر سینٹر جو ہے کامیاب بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ہی چل سکتا ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے چیس ہے تو چیس کھیلنے والے ہم نے رشیا سے تو نہیں بلائے ہوئے, تو سکھانے والے, کھیلنے والے, وہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہے. تو ہمارے پاس ٹیچر ہے, ہمارے پاس تھیٹر موجود ہے. تو آصف الیاس کا نام آپ نے سنا ہوگا, جی ہمارے دوست بہت پیارے, تو وہ وہاں ہمارے پاس پڑھاتے ہیں. اور آصف الیاس صاحب جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی بے رحمی کا شکار ہیں. جتنا ان کو قدر ملنی چاہیے تھی اتنی انہیں قدر ملی نہیں ہے. اور ہم عذرائے مزہ بھی کہتے ہیں کہ جب ریڈیو پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ کھدائی کی گئی تھی نئی عمارت بنانے کے لیے, تو اس کھدائی کے نیچے سے نکلے تھے آصف الیاس, اتنے پرانے. بالکل, میں آصف بھائی کو کہتی ہوں کہ بچپن میں جب ہم بزم طلبہ کرتے تھے, اور وہ اس وقت بھی اتنے ہی تھے. میں نے کہا آصف بھائی آپ بالکل ڈکٹو وہی ہیں, آپ چینج نہیں ہوئے. ہنستے ہیں. خیر جوکس اپارٹ, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے چیس جو رشیا کا قومی کھیل ہے وہ ہے, اور جس میں سن سپورٹس بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور بہت اچھی طرح سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور جاب اپرچونیٹیز اس لیے بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں لینگویج بیریئر ہے. رشیا کے اندر انگلش کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا, تو یہاں پہ جو بچے ہمارے پاس رشین لینگویج سیکھتے ہیں ہمارے پاس رشین سینٹر میں, وہی انٹرپریٹر بن جاتے ہیں. واہ زبردست. اچھا چیز کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیے کہ ایک تھوڑا سا تاثر ہے کہ جو ہے وہ سمجھدار لوگوں کا کھیل ہے, عمرہ کا کھیل ہے, تو کتنا پلیئر آپ کے پاس آ جاتا ہے جو آپ پروموشن کر رہے ہیں چیس کی؟ میں نمبر تو نہیں بتا سکتی, لیکن میں آپ کو ایج لیول ضرور بتا سکتی ہوں. 4 سال سے لے کے 40 80 90 تک کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو کھیلتے ہیں, اور 80 کے قریب تھے جن کو 5 سال کے بچے نے ہرایا تھا. کیا بات ہے. فرسٹ پوزیشن. آپ خود بھی اسپورٹس پرسن ہیں, لیکن جو کھیل آپ کھیلتی ہیں اس کا مجھے نام نہیں آتا, وہ ذرا بتائیے کہ وہ کیا کھیل ہے؟ اسپارک ٹاکرا. اسپارک ٹاکرا, جی. اچھا یہ کس ہیمسفیئر کا گیم ہے, یہ کون سے علاقے میں دنیا کے میں زیادہ کھیلا جاتا ہے؟ ویسے تو یہ ورجنی باکو وغیرہ میں کھیلا جاتا ہے, کیونکہ جہاں پہ بیچ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر کھیلا جاتا ہے. اور یہ بالکل بیچ بال جیسے ہم ہوتے ہیں اس طرح سے, لیکن اس کی ایک اسپیشل بال ہوتی ہے جو کہ ہالو ہوتی ہے, پلاسٹک کی بال ہوتی ہے. پیر سے کک کیا جاتا ہے؟ پیر سے, اور نی کے جو ہے آگے جو حصہ ہے نا, انگلیوں کا حصہ استعمال نہیں کیا جاتا. اچھا جی, یہ ذرا ساکر سے بالکل قدرے مختلف. ہاں, آپ نے سر سے ہٹ کرنا ہے اور ٹو سے. آپ کے علاوہ کتنا پلیئر ہے پاکستان میں؟ لیاری تو بڑا پڑا ہے ماشاءاللہ. اچھا, لیاری میں آپ نے آصف الیاس کی بات کی تو میں کہوں گی کہ کھودیں تو ایک ہزاروں ہیرے نکلیں گے وہاں سے جو کہ چیمپئن ہیں, اور وہاں سے ہمارے پاس ابھی 30 to 40 بچہ جو ہے ہمارا تیار ہے. آپ کا سینٹر جو ہے وہ سپورٹس پہ بھی کام کر رہا ہے؟ جی بالکل. زبردست. تو میں چاہوں گا کہ اس بات پر آپ کو داد تحسین کہ آپ جو شاندار کام کر رہی ہیں, آپ ہماری دوست بھی ہیں, لیکن ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین جو باہمی تعلقات ہیں اس میں بحیثیت پاکستانی آپ کا بڑا اہم کردار ہے. بھائی دیکھیں نا, آپ کی جو باس ہیں ان سے میں محبت کا اظہار کروں کہ جی آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. آپ اگر ان کو میری بات نہیں پہنچائیں گی تو کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے پیار کا اظہار کیا؟ بالکل. اور رشین میں کہتے ہیں پریویت کک دلا, اس طرح سے خراش ہو, اچھا لگا تو آپ کہتے ہیں خراش ہو, اور بہت اچھا لگا تو اوچن خراش ہو. اب آپ ذرا اسکرین پہ رشین میں یہ بتا دیں کہ یہاں آ کے آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور ہمارا شو کیسا لگا, کچھ اس طرح بتا دیں. سمپل میں بتاؤں گی بس کہ اوچن خراش ہو پروگرام صحیح ہے, اور یا لب لب پاکستان اینڈ رشیا. کیا بات ہے جی, اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں ان سے یہ سمجھتا ہوں, لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک آواز کو شامل کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ ود اس. زین زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے, اور میں چاہوں گا کوئی منقبت کا ماحول بنا دیں, پھر ہم اسلم بھائی کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ. اور منقبت وہی سنائیے گا جو آپ مجھے بریک میں سنا رہے تھے, وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی.
जो देखा सहराने चेहरा होए तुम मुस्कुराए हुसैन, वाह, जो देखा सहराने चेहरा तुम मुस्कुराए हुसैन, ये चेहरा देखने ही तो ज़मीं पे आए हुसैन, वाह वाह वाह, जो देखा ज़हराने चेहरा तो मुस्कुराए हुसैन, बनाई जिसने ये दुनिया वो तेरा बाबा अली, बनाई जिसने ये दुनिया वो तेरा बाबा अली, खुदा के हाथों से झूला तुझे झुलाए हुसैन, जो देखा सहराने चेहरा तुम मुस्कुराए हुसैन, अली है 4 मोहम्मद है 5 2 है हसन, क्या मिसरा है भाई, वाह 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 वाह, अली है 4 मोहम्मद है 5 2 है हसन, कोई हुसैन नहीं 12 में सिवाय हुसैन, क्या बात, जो देखा सहराने चेहरा तुम मुस्कुराए हुसैन, बसाए जाते हैं कब्रों से सिर्फ कब्रिस्तान, बसाए जाते हैं कब्रों से सिर्फ कब्रिस्तान, मगर वो तू है जो कई बो बला बनाए हुसैन, जो देखा सहराने चेहरा तो मुस्कुराए हुसैन। क्या बात है ज़ैन ज़ैदी, क्या बात है, आप सलामत रहें। एक मरतबा फिर फरिया आकिब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ैन ज़ैदी आपकी आवाज़ के साथ ही एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद लौट कर आएंगे तो अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला मुफ्ती मोइन मुजद्दिदी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब एक पर्सनालिटी है और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। असलम खान साहब को ये शहर पूरा जानता है और उसका सबब ये है कि ये शहर ये वाकिफ़ है कि जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी समाजियात के हवाले से बैठकें हैं और मजालिस हैं, उसमें ये मौजूद होते हैं। शहर से मोहब्बत करते हैं, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक हवाला इनका ये है कि ये बहैसियत डिप्टी MD वाटर बोर्ड ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते रहे और अपनी सुबकदोशी के बाद इन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया इस शहर के लिए। पहले सिर्फ पानी के ज़िम्मेदार थे, अब जो है ये शहर की हर चीज़ के ज़िम्मेदार बन गए हैं, इसलिए कि आवाज़ उठाने लग गए हैं। जहाँ नाहक होता है वहाँ हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। और कराची ग्रैंड अलाइंस के नाम से इन्होंने एक जो है वो फोरम बनाया है और ये अलाइंस ऐसा है कि जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो कराची की बेहतरी चाहती हैं, कराची के लिए स्पेसिफिकली काम करना चाहती हैं, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करते हैं।
الیکشن کمپینز میں ان کے لیے معاون و مددگار بنتے ہیں، عوام میں شعور کی آگاہی کے لیے کام کرتے ہیں، بہت سارے سمپوزیم سیمینار منعقد کر چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم صاحب۔ السلام علیکم اسلم بھائی، اللہ کا شکر۔ دیکھیں ایک تو آپ نے مجھے اس نہیں آپ اس لائق ہے، پروگرام میں بلایا، جی آپ اس لائق ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسلم بھائی چونکہ میرا آپ سے ایک تعلق ہے، برسوں کا تعلق ہے، تو میں آپ کو اسلم بھائی کہہ رہا ہوں، وگرنہ اسلم خان صاحب جو ہے وہ ایک جید شخصیت ہے، اور آپ کے جو مزاج میں منکسر المزاجی ہے، جو شائستگی ہے، وہ اس وقت بھی موجود تھی جب آپ ایک سرکاری عہدے پر موجود تھے، اور اب شاید آپ اس سے کہیں بڑے عہدے پہ موجود ہیں کیونکہ آپ عوام الناس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو آج بھی وہ مزاج آپ کا وہی ہے۔ پھر آپ کے ساتھ ایک تعلق آرٹس کاؤنسل کا بھی ہے، وہاں پر آپ جو ہے وہ ایک طرف کو قائد حزب اختلاف بھی رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے۔ اسلم بھائی مسئلہ کیا ہے کراچی کا؟ پانی نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، سڑکیں خراب ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے، یا سیاسی شعور نہیں ہے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے، یا پھر لوگوں نے جو ہے وہ اسی طرح جینے کا جو ہے وہ اپنا وہ برداشت کرنا سیکھ لیا کہ بس ایسی چلاؤ جیسے زندگی گزر رہی ہے؟ دیکھیں کراچی کے جو مسئلے ہیں وہ اتنے مسئلے ہیں کہ میرے خیال سے کسی بھی بڑے شہر کے اتنے مسئلے نہیں ہیں۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے جس میں زیادتیاں شروع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کے محکمے سے کیونکہ میں منسلک رہا ہوں تو 2006 میں K3 آیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک پانی کی کوئی بھی لائن نہیں بچھائی گئی۔ K4 آنا تھا 2011 میں لیکن 2016 میں شروع ہوا، اب 2027 تک کی ہے کہ شاید ہی آ جائے۔ پانی کا پرابلم تو ہوگا نا، آبادی 2006 میں جہاں تھی اور آج کہاں ہے۔ کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں رصد اور طلب میں فرق پیدا ہوتا ہے تو کرپشن وہاں بڑھتی ہے، لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ کراچی شہر اور اوورآل پاکستان میں دیکھیں تو کرپشن تو ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کرپشن اب کوئی مطلب بری چیز ہی نہیں رہی ہے، یعنی اب اس کو جو ہے نا وہ مخفی بھی نہیں رکھا جا رہا۔ پہلے حیا آتی تھی کہ یار یہ اگر پتہ چل جائے گا اس نے پیسے لیے ہیں تو کتنی بری بات ہوگی، اب تو فخریہ اور مباحت کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے کام ہوگا۔ تو جہاں تک اب اس کا تعلق ہے، آپ اس شہر میں سب سے پہلے جس قوم کو تباہ کیا جاتا ہے وہ ایجوکیشن میں تباہ کیا جاتا ہے۔ جی انگریزوں نے جب مسلمانوں کو تباہ کرنے کا سوچا تو انہوں نے یونیورسٹی کلکتہ میں بنائی اور وہاں انگلش میں تعلیم دی۔ مسلمان علماء سے یہ کہا گیا کہ وہ کہیں کہ انگلش نہیں سیکھنی ہے، وہاں مسلمانوں کو داخلہ بھی نہیں دیا گیا، مسلمان گئے بھی نہیں۔ پہلا بیچ نکلا، دوسرا بیچ نکلا، تیسرا بیچ نکلا جو سب انگلش پڑھ رہا تھا، پھر انہوں نے فوری طور پہ چوتھے بیچ نکلنے کے بعد سرکاری زبان جو ہے وہ فارسی سے انگلش کر دی، یعنی قوم ایک نسل کو تباہ کر دیا۔ جی ان کی ایجوکیشن چھین لی۔ آج کراچی شہر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اس کی ایجوکیشن میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے ایجوکیشن کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں پورے پاکستان میں کراچی سے بڑا شہر کوئی بھی نہیں ہے۔ جی اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو کراچی گرینڈ الائنس ہے وہ کن سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اپنے امبریلا کے نیچے لیتا ہے، کس طرح وہ اتحاد بناتا ہے؟ دیکھیں ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کونسلر، سارے لوگوں کو ہم نے دعوت دی۔ آج ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے اور اب ہم کراچی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کراچی گرینڈ الائنس اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ ایجوکیشن کی جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ جس بچے نے میٹرک میں 90% نمبر لیے تھے اس کو فیل کر دیا گیا، یعنی کتنی پلاننگ کے ساتھ اس شہر کے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں پھر نہیں کہہ رہا کہ بھائی سندھ کے لوگوں کو اتنے نمبر کیوں دیے جا رہے ہیں، اگر سندھ کے لوگ اتنے قابل ہو گئے ہیں اور کراچی کے لوگ اتنے بیکار ہو گئے ہیں، یعنی وہ فیل ہو رہے ہیں، ایجوکیشن میں تباہ و برباد ہو گئے، تو اسی حوالے کی وجہ سے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا۔ تو اب جبکہ یعنی
73 के बाद 1981 तक तो कराची के किसी आदमी को गवर्नमेंट में नौकरी नहीं दी गई। ये कहा गया कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के लोग दरख्वास्त देने की जहमत गवारा ना करें। तो अब तो कराची की यही सूरत हाल है, एजुकेशन इतनी ख़राब हो गई है, 33% पे आ गई है। तो अब जो है कराची के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। यानी आप इस शहर में जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं तो आपको कराची के लोग नहीं मिलेंगे। छोटे से लेकर यानी प्यून से लेकर और सेक्रेटरी तक, और आप कोर्टों में भी चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि कराची के लोग नहीं है इसमें। कराची ये हमारा शहर है, इस शहर से हमें नौकरी मिलनी चाहिए। इस शहर में हमारा वो चलना चाहिए कि हमारे लोगों को मुलाजमत मिलनी चाहिए। लेकिन इस शहर आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नाज़रीन मोहतरम बहुत मुसल्लमा उसूल है पूरी दुनिया का कि जो नेटिव टाउन के लोग होते हैं वो वहाँ मुलाजमत करते हैं। बल्कि इवन अमेरिका में भी देखा गया है कि नेटिव टाउन के लोगों को जो है वो पुलिस का शेरिफ बनाया जाता है ताकि वहाँ के मकामी लोगों के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा रहे। यहाँ गुफ्तगू जारी है। असलम खान साहब से एक वक्फ़ा हुआ है और ये वक्फ़ा नहीं है, दरअसल क्यों है कि हम अपने ही इस सेट पे जा रहे हैं किचन की जानिब, जहाँ किचन में हमारी शेफ़ हमारा इंतज़ार कर रही हैं और वहाँ से आपको जो है वो शानदार रेसिपी मिलेगी और फिर लौट कर आप आएंगे तो यहाँ पर गुफ्तगू जारी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान के इस खास महीने में हम लाते हैं आपके लिए मज़ेदार रेसिपीज़ और ये है मेरा सेगमेंट किचन सेगमेंट। फीडबैक देने का बहुत शुक्रिया, जो हौसला अफजाई, जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे दी, वो बहुत ही मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका फीडबैक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज है मेरे साथ बहुत हार्ड वर्किंग, पैशनेट और एनर्जेटिक शेफ़ सायरा। हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्पॉन्सर का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आज हमारे साथ आखिर में जो मैं जिस तरह फ्रीज हो जाता हूँ, जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री और ये है प्योर वेजिटेबल ऑयल और ये हमारी हेल्थ के लिए है बहुत बेनिफिशियल। तो आइए हम सायरा से बात करते हैं कि कश्मीर प्रीमियम गोल्ड से आज वो हमारे लिए क्या डिश प्रिपेयर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बटर चीज़ हांडी। बटर चीज़ हांडी जो हम सहरी में भी बनाकर हम खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत शॉर्ट रेसिपी है। सहरी का वैसे ही बहुत शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपका पेज का अनाउंस करना चाहूँ कि इनका पेज है कुक क्राफ्ट, जो डेली बेसिस पे ये आई थिंक 50-60 लोगों का लंच भी प्रिपेयर करती हैं और होम डिलीवरी भी देती हैं। आप करती हैं ना लंच सर्विस? तो आपका ये कुक क्राफ्ट मतलब क्या है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस ब्रांड के साथ? बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा ये ब्रांड मैंने 2 ईयर पहले ही लॉन्च किया, लेकिन इससे पहले मैं काम होम बेस वर्क कर ही रही थी। मैं 6 ईयर से वर्क कर रही हूँ, ठीक है, अपने इस फील्ड में। और मेरा डेली बेसिस पे लंच भी जाता है, डिनर भी जाता है और रमज़ान में मेरा टोटली फ्रोज़न पर काम चल रहा है। फ्रोज़न पर काम चलता है, ठीक है। अब हम तो कश्मीर प्रीमियम गोल्ड को यूज़ करते हुए आज हम बना रहे हैं बटर चीज़ हांडी। बटर चीज़ हांडी मतलब बहुत ही फैटनिंग ये रेसिपी होने वाली है। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट मैरिनेशन करेंगे, ठीक है। अमूमन हांडीज़ में ये होता है कि हम लोग ऑयल के साथ जो है चिकन को सॉटे करते हैं पहले। बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें हम इजी और क्विक रेसिपी हमें बनानी है, इसलिए हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे। अगर हम मैरिनेट करेंगे तो चिकन का जो कुकिंग टाइम है वो और कम हो जाएगा। जी बिल्कुल कम हो जाएगा। और अगर आप अभी हमारे पास तो टाइम कम है, लेकिन अगर हम घर में ये बनाते हैं तो इसको हम हाफ आवर्स के लिए रख भी सकते हैं। ये हमने इसमें अदरक लहसुन और चिली पेस्ट डाला है, ये हमारा लेमन जूस। अच्छा, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली तीनों को पेस्ट बनाया, मैंने तीनों को मिक्स करके पेस्ट बनाया है। और इसके अलावा एक और स्पून चाहिए, इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है। लेमन जूस कितना? लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि हमारा चिकन 1 पाव बोनलेस क्यूब्स हैं, 250 ग्राम्स है। जी ठीक है। सॉल्ट, ये हमारा गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला हाफ टी स्पून है, सॉल्ट भी हाफ टी स्पून है जी। हल्दी और हल्दी हाफ टी स्पून, ठीक है। ये रेड चिली पाउडर हाफ टी। अब यहाँ मुझे मैं वहाँ रख दीजिए। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। कश्मीरी तो नहीं है ये? नहीं, कश्मीरी नहीं हमारी, ठीक है। इसमें हम 2 टेबल स्पून योगर्ट, ये फ्रेश योगर्ट है? जी फ्रेश योगर्ट, ठीक है। हम इसको मैरिनेट करेंगे। योगर्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्ची और नमक और गरम मसाला पाउडर। जी
हमने इसको मैरिनेट कर दिया। ठीक अब हम है। इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। आज हम अपनी रेसिपी यूज़ करेंगे कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है भरपूर विटामिन्स जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑयल हाफ कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, 1 टेबलस्पून बटर। अच्छा, मतलब ऑयल भी और बटर भी। अच्छा सायरा, अक्सर ये होता है कि जब हम डायरेक्टली पैन में बटर ऐड करते हैं तो वो जलने की तरफ फौरन आ जाता है। जी नहीं, हम इसमें फ़ौरन ऐड कर देंगे ऑयल के साथ ही। ऑयल के साथ ही हम इसमें डालेंगे ठीक है। साबित गरम मसाला, जिसमें है दालचीनी, लौंग ठीक है। और काली मिर्च और 1 इलायची। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 1 इलायची। इसमें हम डालेंगे अनियन पेस्ट। अच्छा, अनियन आपने पेस्ट बना दिया? जी, पेस्ट बना इसको दिया। ब्लांच किया था आपने? जी ठीक है। और अनियन को हम काट कर थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे, तो फिर काटेंगे तो हमारी आंखें भी नहीं जलेंगी इससे। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपने टिप शेयर की है। ठीक है, आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा। टोमेटो पेस्ट, इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी भी मैंने ऐड की है। ओके, वो जो आपकी जो टिन में जो आती है। प्यूरी आती है। सही, हाफ कप है ना? जी हाफ। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि ईद करीब है और हम बिरयानी, पुलाव ईद के दिन ज़्यादा सब घरों में बन रहा होता है। तो बिरयानी के लिए एक टिप ये है कि अक्सर हम जब बिरयानी दम पे लगाते हैं तो एंड के जो चावल होते हैं वो चिपक जाते हैं। तो उस चावल को चिपकने से बचाने के लिए टिप ये है कि हम ऑयल या 2 टेबलस्पून दही की लेयरिंग करके हम चावल ऐड करेंगे, तो हमारे चावल जो है वो जूसी भी बनेगी बिरयानी और कभी भी चावल नहीं चिपकेंगे। और सायरा बताइए कि आपका रमज़ान के, आपके कुकिंग का, आपके ब्रांड का कैसा एक्सपीरियंस आपको अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा मेरा है? फ्रोज़न आइटम बहुत ज़्यादा रनिंग में होता है रमज़ान में। ठीक है, बहुत मुश्किल आपकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी मेरी एक चिकन चीज़ पॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा। चिकन चीज़ पॉप्स हैं। ठीक है। इसके अलावा चीज़ बॉल्स हैं मेरे। और यहाँ एक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने पर्सनली सायरा का फूड ट्राई किया हुआ है और वाकई 100 आउट ऑफ 100 इनका जो है टेस्ट है वाकई बहुत अच्छा है। स्पेशली इनकी चिकन मंदी और इनके एक माउथ फ्रेशनर्स होते हैं पान बॉल्स, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जी थैंक यू। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ चेडर चीज़ है? जी, चेडर मोज़रेला मिक्स है। ओके, अगर हम सिर्फ मोज़रेला से बनाएं तो सूखी आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर आप कम रखिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेयर्स देती है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है। अच्छा, हम लोग चिकन लास्ट में ऐड कर रहे हैं। जी। अच्छा सायरा, वो कहते हैं ना कि फैमिली सपोर्ट हो तो एक लेडी जो है वो हर जगह पहुंच जाती है। जी बिल्कुल। आपका मैंने देखा कि आपके ऑर्डर वर्क माशाल्लाह इतने हैं कि आपको आई थिंक अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल, मैंने अपने साथ अपने हेल्पर्स को ही रखा हुआ है जी, और हेल्पर्स भी मेरी अपनी रिश्तेदार हैं। ओके, मैंने उनको ही रिकमेंड किया कि आप फर्स्ट ठीक है, रखती हैं क्योंकि एक फैमिली मेंबर जो है वही एक फैमिली मेंबर को अच्छे से समझ सकता है। तो आप यहाँ तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा काम कर रही हैं, आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो फैमिली का आपका कितना सपोर्ट है? माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं इन सब चीज़ों में और मुझे आगे करने में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड पैरालाइज्ड हुए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गई थी मैं, लेकिन मेरी कुकिंग शुरू से बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे सबने कहा कि आप कुकिंग वर्क करें। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से मैं वर्क कर रही हूँ। 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनको। ये हमने धनिया ज़ीरा पाउडर्स में ऐड किया है। धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। यहाँ एक धनिया ज़ीरा पाउडर की एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर हम धनिया और ज़ीरा को रोस्ट करके, अगर हम इसको क्रश करके अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे तो टेस्ट के साथ साथ अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा, है ना सारा? रोस्ट हम रोस्ट करके हम इसको मोटा मोटा कूट लेते हैं। और ये है हमारी कसूरी मेथी। ठीक है,
कसूरी मेथी तो आई थिंक ऑयल को ऊपर लाने के लिए भी होती है जी बिल्कुल, और एंड में डलती है। बिल्कुल हमारी हांडी में हर चीज़ डल गई है, बस अब हमें इसे थोड़ी देर कुक करना है, चिकन को जी। टेंडर होने तक। अच्छा सायरा ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं जी, आपके, मेरे 3 तो बच्चे हैं। क्या वो कभी डिमांड करते हैं कि नहीं मम्मा ये ही बनाना है आपको? एक्चुअली ऑर्डर्स मेरे इतने होते हैं ना, तो उसी में से हम लोग घर में भी खा लेते हैं। हैं। सही, ये भी लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही करती हूँ। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे फरमाइश कर रहे होते हैं कि मम्मा आज आपने हमारे पसंद की चीज़ नहीं बनाई, हमें ये नहीं खाना, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं खुद भी वो इनको वो कर देती हूँ कि नहीं बेटा आज खा ले, मैं आपको कल बना दूंगी। फिर इनकी फरमाइश हम संडे वाले दिन कवर करते हैं। सही। यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर का आप लोगों को बताती चलूँ, जो कि हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल। ये है प्योर वेजिटेबल ऑयल और है कोलेस्ट्रॉल फ्री। इसको यूज़ करते हुए आज हमारी शेफ़ ने बनाया है बटर चीज़ हांडी। और आप लोग के फीडबैक का शुक्रिया, क्योंकि जब मैं मौजूद नहीं होती हूँ तो हमारी जो होस्ट हैं और शेफ़ भी हैं नरगिस, मैं तो उनको बाजी कहती हूँ, नरगिस बाजी मेरी जगह लेती हैं और बहुत अच्छे आपसे रेसिपीज़ शेयर करती हैं, और उसके लिए भी आप बहुत शुक्रिया कि आप उनको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इतना ज़बरदस्त फीडबैक देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ शेयर करें और उसी इंग्रेडिएंट्स के साथ डिश प्रिपेयर करें जो हमारे किचन में मौजूद हो, क्योंकि कुकिंग एक मुश्किल टास्क नहीं है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही हम अपने डिश को एलिवेट कर सकते हैं। सायरा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपका भी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपनी काबिलियत, अपनी स्किल दिखाने का मौका दिया है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे वीनस चैनल की और आपकी। थैंक यू सो मच। नहीं, जज़ाकल्लाह, आप लोग डिज़र्व करते हैं यहाँ पर आना और अपनी जो स्किल्स हैं वो शो करना। वाकई इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, और ये वाकई बहुत क्विक रेसिपी है कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हों या हमारे कोई अचानक फ्रेंड्स आ जाते हैं, अगर मैरिनेशन हमारी चिकन की हुई भी हो तो ये आई थिंक 10 to 15 मिनट्स की हमारी ये रेसिपी है। अच्छा, बटर आपने अनसॉल्टेड यूज़ किया है ना? जी अनसॉल्टेड, क्योंकि हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं और चीज़ भी सॉल्टी होती है, सॉल्टी होती है, चीज़ भी ऐड की है, तो इसलिए हम इसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे। ठीक है। आज जो आपने अपनी टिप शेयर की थी वो हमारे व्यूअर्स का आप दोबारा रिपीट कर दें ताकि क्लियर एक दफ़ा हो जाए। प्याज वाली जो प्याज वाली टिप्स मेरी ये है कि प्याज काटते हुए लोग काफ़ी वो परेशान हो रहे होते हैं कि आंसू आ जाते हैं और कतराते हैं मेरी तरह कि अब नहीं काटनी बिल्कुल। तो प्याज का ये है कि आप उसको काट के उसके छिलके ऊपर और नीचे से काट के उसके छिलके उतार के आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद आप इसको फ्रिज से 15-20 मिनट बाद निकाल के हमें प्रॉपर इसको फ्रीज नहीं करना, नहीं प्रॉपर फ्रीज नहीं करना, आप नीचे हमारे फ्रिज में रख दें और 10 से 15 मिनट बाद आप निकाल के जब उस प्याज को काटेंगे ना तो आपकी आंखें बिल्कुल नहीं जलेंगी। बिल्कुल, हमें सिर्फ 10 मिनट्स के लिए प्याज को है फ्रिज में रखनी है, देन उसे कट करनी है, तो हमारे जो जलन होती है आइज़ में, इरिटेशन होती है वो नहीं होगी। लेकिन ये नहीं करना है आप लोगों ने कि आपने कट करके फ्रिज में ही रख दी, देन 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप यूज़ कर रहे हैं। प्याज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें एक स्मॉल मिकदार में पॉइजन मौजूद होता है, जो फ्रिज में प्याज रखी भी पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना, बस हमने 10 मिनट्स के लिए प्याज को चिल्ड करना है, देन इसे चॉप करके यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें ब्राउन अनियन वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, ब्राउन अनियन नहीं, हम फ्रेश अनियन को पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं। हांडी बहुत सारी किस्म की बनती हैं, तो ये जस्ट कोई इजी रेसिपी मैंने शेयर की, वो इसलिए कि सहरी में लोग काफ़ी लोग पराठों के साथ सालन खाना पसंद करते हैं, तो ये हम क्विक बना के सहरी कर सकते हैं, टाइम कम होता है, तो इस वजह से थोड़ा ये देसी से हटके भी ये चीज़ हो जाती है ना चीज़ की वजह से। बच्चे ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ों को लाइक करते हैं, इसलिए ये रेसिपी मेरे बच्चों को भी खासकर बहुत पसंद है। अक्सर बोलेंगे मम्मा आप हमें बटर चीज़ हांडी बना के दें, अच्छा हम पराठों के साथ खाएंगे। सही। तो आज मैं दोबारा से अपने स्पॉन्सर का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आपसे कि आज हमारे स्पॉन्सर हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल। इसको यूज़ करते हुए आज हमने अपनी डिश प्रिपेयर की है और यह है कोलेस्ट्रॉल फ्री।
اچھا سائرہ, کوک اینڈ کرافٹ میں آپ ونس اے ڈے آپ مطلب کتنے لوگوں کا آپ پریپیئر کر لیتی ہیں فوڈ؟ ویسے تو آرڈر بیسس پر بھی آتے ہیں میرے پاس, تو میرا مینیو ایک اپنا بنا ہوا ہے, میں وہ شیئر کر دیتی ہوں کہ میں آج یہ مینیو بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ آرڈرز کر دیتے ہیں. آرڈرز جیسے ہی آتے ہیں تو پھر اس طریقے سے میں ان کو بھی سرو کر دیتی ہوں, اور باقی جو میرے اپنے پرسنل آرڈر ہوتے ہیں وہ ان کا ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ ہمارے ویورز کے ساتھ ایک بات شیئر کریں کہ جو نیو جنریشن جو اپ کمنگ لیڈیز آ رہی ہیں جنہوں نے نیا کام سٹارٹ کیا ہے, تو ان کے لیے آپ کا کیا ٹپ ہے کہ وہ پریپیئر پہلے سے چیز کر کے رکھیں تاکہ ان کو کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ کیا وہ چکن بوائل کر کے رکھ دیں یا ٹومیٹو پیسٹ بنا کے رکھ دیں؟ یہ چیزیں تو بہت ایزی ہیں ہمارے لیے, ہم کر کے رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آج کل کی جنریشن ہر چیز ریڈی چاہتی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ ہائیجینک فوڈ اور گھر کا فوڈ چاہتے ہیں تو آپ اسی وقت وہ فریش کر کے پریپیئر کریں تو آپ کی چیز کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بس ہم بنا لیں گے, فرسٹ ٹائم ان کو ہوتا ہے کریز کہ بنا لیا, ان کا ٹیسٹ بھی اچھا آ گیا ان کو, لیکن نیکسٹ ٹائم وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کوالٹی سے ہٹ جاتے ہیں, تو پھر وہ کام نہیں چلتا. لیکن یہ ہے کہ نیو جنریشن کے لیے ایکسپیرینس گین کرنا بھی بہت مین ہے, کیونکہ تجربے کے بغیر تو کوئی چیز آئی ڈونٹ تھنک کہ ہو سکتی ہے. جی, شروعات میں میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, کم سے کم 2 ایئر میں نے کام بھی کیا, اسٹرگل کیا, سیکھا, اٹھی اور گری پھر اٹھی, اس طرح چلتا رہا. لیکن الحمدللہ مطلب آپ کے جو اسٹرگلس تھے وہ کافی زیادہ تھے, کیونکہ اور مجھے اکیلے اسٹرگل کرنا تھا. بس یہ کہ سپورٹ تھا, لیکن کرنا تو آپ کو خود کو ہے نا, بالکل خود کو محنت. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایشوز تھے, 2 سال تک رہے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اپنی. بالکل. اور میں اس کو کنٹینیو کرتی رہی. بالکل. تو اب آپ نے بتایا آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ پیرالائزڈ ہیں, تو اب کیا ہے ان کا؟ وہ بیڈ پر ہی ہیں. اور میں اپنے ورک سے ہی اپنا ہوم بزنس رن کر رہی ہوں. اوکے اوکے اوکے. یہ ہماری ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے, اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. بہت ہی زبردست ویورز خوشبو آ رہی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر پریمیم گولڈ کا یوز کرتے ہوئے آج ہم نے بنائی ہے چیز ہانڈی. اب اس کی گارنش پریپیئر کریں گے آپ؟ جی, اس کی گارنش پہ ہم ڈالیں گے کریم. اچھا, کریم بھی ایڈ ہوگی؟ جی, کریم ڈالیں گے. ایک سیکنڈ. تھوڑا سا یہ وائنڈ اپ کر لیں. بہت ہی منیمم انگریڈینٹس سے یہ ہانڈی جو ہے پریپیئر ہوئی ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا یہاں پہ انگریڈینٹ ہے جو ہمارے کچن میں اویلیبل نہ ہو. یہ بیسک اسپائسز سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کو منگوا کے بس ایڈ کرنی ہے, اور کریم بھی عموماً گھر میں موجود ہوتی ہے, اور آپ کی یہ چیز کریمی چیز ہانڈی چکن کی ریڈی ہو جاتی ہے. بہت کوئک ریسیپی ہے یہ. اگر آپ بھی اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنی ریسیپی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تو سائرہ یہ ڈش ہو گئی ہے ریڈی؟ جی, ہماری ڈش ہو گئی ریڈی, ہماری ہانڈی ریڈی ہو گئی ہے. اور سائرہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا, الحمدللہ. تھینک یو سو مچ اگین وینس ٹی وی کا اور آپ کا کہ مجھے آنے کا موقع دیا, اور بس میں یہی چاہوں گی کہ اللہ پاک ان کو کامیابی اور ترقی ہے. جزاک اللہ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. خدمت میں حاضر ہیں جہاں مفتی معین مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اب ہمارے ساتھ جو ہے اعجاز شاہ ہاشمی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور گفتگو جاری ہے اسلم خان صاحب سے. اسلم خان صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت ہے,
جیسا کہ میں نے کہا کہ اب یہ کراچی گرینڈ الائنس کا جو فورم ہے یہ دراصل کراچی کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، لیکن اپنی گفتگو میں اسلم بھائی نے ایک دفعہ کہا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو جینوسائیڈ سے کیا مراد تھی آپ کی کراچی میں؟ کہ جینوسائیڈ سے مراد یہی ہوتی ہے نا، نسل کشی اردو میں کہتے ہیں جی، تو نسل کشی تو ہوتی ہے کیسے؟ کراچی کی. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی جو آبادی ہے اس سینسز میں 1960 سے لے کر آج تک جتنے بھی سینسز ہوئے کراچی کی آبادی کو کم کر دکھایا گیا. اس وقت کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن 2 کروڑ 3 لاکھ دکھائی گئی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ انور مقصود صاحب کہتے ہیں صرف مردوں کو گنا ہے، عورتوں کو گنا ہی نہیں ہے انہوں نے. نسل کشی ہوئی. یہ کیا کہیں گے اس کو؟ ایجوکیشن میں برباد کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن میں کراچی کے لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے، یہ نسل کشی ہوئی. اسی طریقے سے جتنی بھی ہائر یعنی کالجز جتنے ہیں اس کے پرنسپلز جو ہیں ان میں بھی بڑی تعداد، یعنی اگر 100 کالجز ہیں تو 60 سے زیادہ کالجز میں جو پرنسپلز ہیں وہ کراچی کے نہیں ہیں. آپ کے ڈی اے، کے ایم سی، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے آپ دیکھتے ہیں، ان اداروں میں اس جگہ کا حق ہوتا ہے جو شہر ہوتا ہے اس شہر کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. اس شہر کے لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے. اس شہر کے جتنے بھی ہیڈ ہیں اس شہر کے، ان سارے 80% سے زیادہ ہیڈز جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. کراچی کے جتنے یعنی تھانے ہیں ان تھانوں میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں گے تو 80% سے زیادہ تھانوں میں ایس ایچ اوز جو ہیں ان کا تعلق کراچی شہر سے نہیں ہے، وہ کراچی کے ڈومیسائل ہولڈر نہیں ہے. اس شہر کراچی میں لاکھوں لوگوں کو یعنی واپس انٹیریئر سے لا کر یہاں پر آن ڈیپوٹیشن لایا گیا اور اس کے بعد ان کو اب ایبزارب کر دیا گیا. یعنی وہ لوگ جو یعنی جن کی جو نوکریاں کراچی کے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی اس ایبزاربیشن کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کا حق ختم ہو گیا. تو اس کو ہی تو نسل کشی کہتے ہیں. اور اس کو کس کو نسل کشی کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ کی مجموعی طور پہ بات جو ہے وہ بالکل میں اس کو لے بھی رہا ہوں اور عوام تک بھی پہنچ رہی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جہاں تک سرشتہ پولیس کا تعلق ہے یعنی محکمہ پولیس کا، تو تقریباً 102 تھانے ہیں شہر کراچی میں، اور ان 102 تھانوں میں سے 44 تھانوں میں 2002 کے پروبیشنر آفیسرز لگے ہوئے ہیں، یعنی 2002 میں بھرتی ہوئے تھے. 44 تھانوں میں وہ ایس ایچ اوز لگے ہوئے. وہ 2002 کے 44 آفیسرز جو ہے وہ کراچی کے رہائشی ہیں، طے شدہ. ان میں سے کوئی ایسا ایک بھی نہیں ہے جو سندھی اسپیکنگ بھی ہو اور بعد میں یہاں کے آباد ہو، ایسا بھی نہیں ہے. نہ سندھی ہے، نہ بلوچ ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سرائکی ہے، نہ کشمیری ہے، پیور اردو بولنے والے لوگ ہیں. 44 افسران اس وقت ایس ایچ اوز لگے ہوئے ہیں 2002 کے بیچ کے، اور یہ یامین خان کی بھرتی تھی اور متحدہ قومی موومنٹ کا دور تھا، اور اس میں اس طرز پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے. تو یہ ایک 44 لوگوں کا بیچ میں نے آپ کو بتا دیا جو اس وقت تعینات ہے. دوسرا اس کے سوا جو اس کے بعد کی بھرتی ہے 2004، 5 اور 6 کی، اس کے بھی بہت سارے آفسر جو ہے وہ ایس آئی ہو چکے ہیں، بی پی ایس 14 میں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی 8-10 تھانوں میں لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پر شاید ایک تاثر بنا ہوا ہے پولیس کے متعلق، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی غیر مقامی ڈومیسائل پہ بھرتی کراچی کے کوٹا پہ 2002 کے بعد ہوئی نہیں ہے. یعنی اب کراچی کا ہی ڈومیسائل اگر ہولڈر ہے تو وہ کراچی پولیس کا حصہ بن سکتا ہے. جب سے یہ رینج بنی ہے 2002 میں مشرف دور کے بعد، اس میں یہ ایک بڑی میجر تبدیلی آ گئی ہے. اگر آپ اس کو غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. دیکھیں نا، جتنے انسپیکٹرز آن ڈیپوٹیشن یہاں آئے ہیں وہی اس وقت راج کر رہے ہیں نا. ڈی ایس پی جتنے بھی ہیں، جو ڈی ایس پی بھرتی ہوئے ہیں، ڈائریکٹ بھرتی ہوئے ہیں، کتنے لوگ ڈائریکٹ بھرتی ہوئے ہیں، ان کا تعلق دیکھیے. جی ہاں بالکل، جو ڈی ایس پی ڈائریکٹ بھرتی ہوئے ہیں بلا شبہ، لیکن وہ تھانے کے محتمم نہیں ہوتے نا. محتمم نہیں ہوتے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا 44 110 سے زیادہ تھانے، اور اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے، میں انسپیکٹرز کی بات کر رہا ہوں، جو انسپیکٹرز لگے ہوئے ہیں نا تھانوں میں، یعنی آپ یہ دیکھیں نا ایک سب انسپیکٹر کو آپ جو ہے نا ایس ایچ او لگا دیتے ہیں. جی رول یہ کہتا ہے وہی ایس ایچ او لگتا ہے. نہیں، رول تو ہے پولیس رول یہ کہتا ہے سب انسپیکٹر ایس ایچ او لگے گا، انسپیکٹر کو بحالت مجبوری لگایا جاتا ہے. دیکھیں نہیں، وہ یہ مرضی ہے. یہ آپ چیک کر لیجئے گا. یہ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں. سب انسپیکٹر بی پی ایس 14 کا افسر جو ہے وہ طے شدہ ہے پولیس رول 1866 کے مطابق بھی، جو پولیس ایکٹ کے تحت ہے، اور پھر جو 2002 کا آرڈیننس آیا تھا، پولیس آرڈیننس جو مشرف صاحب لے کر آئے تھے، اس کے مطابق بھی سب انسپیکٹر ایس ایچ او ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں تفتیشی افسر کون ہوتا ہے؟ ایس آئی او. ایس آئی او ہوتا ہے.
اس کے لیے بھی سب انسپیکٹر کافی ہے. ہاں نہیں، اس کے لیے کافی ہے سب انسپیکٹر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو انسپیکٹرز رکھے ہوئے، میں تو اس بات کا حامی ہوں. لیکن آپ کی مجموعی طور پر بات یہ ہے کہ وہ جو سینئرٹی جو ہے نا اس کی وہ بنیاد ہمیشہ مقامی افراد کو جو ہے یہ ملنی چاہیے. اچھا، آپ کی لہجے سے نہ جانے کیوں مجھے ایسی خوشبو آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو آج سے 15 20 25 سال پہلے کوئی آدمی دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں ایک بڑی توانا آواز تھی بانی ایم کے ایم کی. تو کیا آپ اسی طرز پر سوچ رہے ہیں کہ وہی آپ کے مطالبات ہیں جو ان کے مطالبات تھے؟ نہیں، کراچی شہر ہمارا، یا ان کے مطالبات علیحدہ تھے، آپ کے علیحدہ ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس شہر کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، جو یہاں ملازمتیں کرتے ہیں اور یہیں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی مسلک ہو، چاہے وہ کوئی بھی ان کا مذہب ہو، وہ کراچی آئٹ ہے. ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے اس شہر کراچی پہ. ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے ان کا رائٹ ہے، یعنی زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ ایک مسئلہ تھا کہ بھئی قومیت، وہ تو قومیت ایک تو ڈکلیئر ہو گئی نا کہ بھئی پاکستان میں ایک اور قوم بھی موجود ہے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ کے ساتھ ایک مہاجر قومیت بھی ہے. ایک قومیت ہو گئی نا، وہ تو ایک اعظم من شمس ہے، ایک تسلیم کر لی گئی ہے. اور ان آفیشلی یہ بات ہے کہ بھئی یہ قومیت ہے، وہ ایک ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو آپ نے 44 تھانوں کا بتایا، میں اس کو چیک کروں گا، ضرور چیک کیجئے گا. اس کو چیک کروں گا کہ اس کے بعد پھر میں آپ سے پھر بات کروں گا. ضرور. آج سے پہلے جب ہمارے جتنے بھی دوست تھے، وہ یہ انٹیریئر کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم تھانے میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت داخلے کے وقت ہمیں سپاہی جو ہے پنجابی ملتا ہے، ہیڈ مورل پٹھان ملتا ہے، ایس ایچ او جو ہے پنجابی ملتا ہے. آج جب میں تھانے میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے سپاہی سے لے کر اور آئی جی تک جو ہے وہ مجھے ہماری زبان کا آدمی نہیں ملتا. میں سندھ سیکٹریٹ میں چلا جاؤں، مجھے ہماری زبان سے مراد یہ نہیں ہے، ہم بھی سندھی ہیں لیکن ہماری ایک لینگویج ہے، اس شہر کے ہم رہنے والے ہیں، ہمارا ایک رائٹ ہے اس شہر پہ کہ اس شہر کے لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اس شہر میں بہت سارے آپ کا وہ جائز مطالبہ ہے. لیکن یہ جو نقطہ ہے جس پہ ہم نے بات کی نا، وہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس میں ایک جملہ دے دوں کہ 2002 2003 2004 سندھ پبلک سروس کمیشن یا کہ جنرل بھرتی، ڈاکٹر یامین خان صاحب اللہ غریق رحمت کرے، بعد میں آئی جی جیل خانہ جات بھی ہوئے، وہ اس کمیشن کے سربراہ تھے. ایک نوجوان ایسا اپوائنٹ نہیں ہوا، ایک نوجوان جو سندھی بولنے والا ہو، چاہے اس کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہو، پنجابی بولنے والا ہو، کراچی کا ڈومیسائل ہو، یا پختون ہو اور اس کے بعد کراچی کا ڈومیسائل ہو، اس کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا گیا. تقریباً 7,900 لوگ اپوائنٹ کیے گئے، اس میں سے 2200 لوگ اے ایس آئی کے عہدے پہ اپوائنٹ ہوئے تھے. تقریباً 140 کے قریب جو ہے وہ وائرلیس آپریٹر میں ہیڈ کانسٹیبل، اور باقی مانتا تمام کانسٹیبلز تمام کے تمام اردو بولنے والے تھے، لٹرلی اردو بولنے والے. آج وہی تمام لوگ جو ہے وہ پوزیشنز پہ ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو بتا رہا ہوں نا، اس شہر میں انسپیکٹرز ایس ایچ اوز آتے ہیں نا زیادہ تر، وہ سارے انسپیکٹرز جو ہیں ان ڈیپوٹیشن آئے. ایسا ضرور ہوتا ہے، ایسا ضرور ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں اسی طریقے سے آپ سیکریٹریز کی بات کر لیں، جتنے سیکریٹریز 32 سیکریٹریز ہیں، 31 یا 32 سیکریٹریز ہیں، اس میں مجھے آپ بتائیں کراچی کا ڈومیسائل ہولڈر کتنے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سول سروسز کی طرف جانے کا رجحان کتنا ہے. اب سول سروسز کا تو پبلک سروس کمیشن کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، اسی طرح سی ایس ایس کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. میں اسلام آباد میں اور لاہور میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ گریڈ 20 اور 21 اور 22 کے افسران جو ہے وہ اردو بولنے والے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے کراچی کے لوگ ہیں. تو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ پیورلی کھلے میرٹ پر وہاں موجود ہے، کھلے میرٹ پہ موجود ہے. جس طرح آرم فورسز کی بات کی جاتی ہے تو آپ حیران ہوگی یہ میری بات سن کر کہ پاکستان ایئر فورس میں جو پائلٹس ہیں ان کی میجورٹی اردو بولنے والی ہے، میجورٹی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے شہر کا نوجوان جو ہے وہ بینگ اے پائلٹ اپنا کریئر دیکھتا ہے تو وہ شوق و ذوق سے اس طرف جاتا ہے. تو جس طرف آپ کے نوجوان کا رجحان ہوگا وہ وہاں جائے گا. لیکن یہ بھی آپ تسلیم کریں کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو تعلیمی معیار ہے اس کی زبوں حالی کی وجہ سے ہمارا بہت سارا نوجوان جو ہے وہ صحیح معنوں میں مقابلے میں کھڑا نہیں ہو پاتا. دیکھیں کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہا کہ اس نے یہ دیکھا، گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب 25-30 سال ہو گئے کراچی کے لوگوں کو لیا ہی نہیں جا رہا ہے. جو بھی پاس کر کے بھی جاتا ہے، ایسا تو نہیں نا کہ پاس نہیں ہو رہے، یہ بالکل ہی پاس نہیں ہو رہے. جی بالکل پاس ہو رہے تو ان کو کیوں نہیں جگہیں دی جا رہی ہیں؟ یعنی کہیں نہ کہیں کراچی کے لوگوں سے تعصب بڑھتا جا رہا ہے. چلیں یہ آپ کا نقطہ آ گیا. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا
بانی ایم کیو ایم کا جو پرسپیکٹو تھا کوٹا سسٹم کے لیے، جو ان کا مطالبہ تھا کراچی کے مقامی لوگوں کے لیے ملازمتوں کا، یہ ہو بہو وہی مطالبہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ہو بہو وہ مطالبہ ان کا دوسرے اس میں تھا، ہم ان کے ساتھ تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا. ہمارا ان سے یہی تو اختلاف ہوا جو ہم نے پھر جو ایم کیو ایم چھوڑی، ہم نے اسی لیے چھوڑی کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کراچی شہر کے ہر رہنے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جو شہر میں رہتا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی بات بولتا ہو. لہٰذا ہم نے ایم کیو ایم کو خیر آباد کہہ دیا تھا 1993-94 میں. جی اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا بانی ایم کیو ایم کی واپسی آپ کو نظر آتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے سیاسی دھارے میں؟ سیاسی دھارے میں تو دیکھیں تمام پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے، جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو موقع ملا. الطاف حسین کو بھی اگر اس میدان میں ہے موجود تو ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگر اپنی طاقت آزمائیں، اپنے تمام چیزیں دیکھیں. اور موقع اگر جہاں تک موقع ملنے کی بات ہے تو ہر کسی کو موقع ملا ہے، تو الطاف حسین کو بھی موقع ملنا چاہیے تھا. اگر وہ آ کر یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سیاست کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آج کی موجودہ ایم کیو ایم کو آپ چھوڑنے کے بعد کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اسٹرکچر کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں موجودہ ایم کیو ایم کی جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی جس طریقے سے لوگ ہیں، یعنی کہاں صورتحال کھڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی کے لوگ موجودہ ایم کیو ایم کو پسند نہیں کرتے. سیٹیں تو لے لی ہیں انہوں نے، سیٹیں تو نواز شریف کو بھی مل گئی ہیں، سیٹیں تو پیپلز پارٹی کو بھی کراچی سے ملی ہیں، سیٹیں تو انٹیریئر سے بھی ساری کی ساری پیپلز پارٹی سے ملی ہیں. آپ ان کے الیکشن جیتنے پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں؟ بالکل سوالیہ نشان ہے، پورے الیکشن پر سوالیہ نشان ہے میرا. میں آپ کو اپنی الیکشن جب میں کمپین میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ اس الیکشن کو نہیں ہونا چاہیے، اس الیکشن سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اس سے بہتر ہے نومینیشن کی جائے. اور میری آپ کو تقریر میں بھیج دوں گا جس میں نے کہا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے مخالفت میں کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی الیکشن ہوں گے یہ سب ایک ساتھ پھر جمع ہو جائیں گے. جو ہو گئے یعنی اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد وہ ہو گئے. یعنی اگر آپ میری بالکل اسپیچ کو دیکھیں گے تو وہی اسپیچ یہی تھی. اس سے نفرتیں پھیلی ہیں، اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کرائے گئے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ جو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر ایک ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے، اور آج کھڑے ہوئے. تو جب تک اس ملک کے اندر الیکشن صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک ترقی کیسے کرے گا؟ میں تو اس ملک میں یہ سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان میں جمہوریت فیل ہے، پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، پاکستان میں الگ الگ انتظامی یونٹ بننے چاہیے، جتنے ڈویژن ہیں اتنے انتظامی یونٹ بننے چاہیے. کیوں کہ جب اتنے بڑے صوبائی شکل میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے. بھائی جتنے ڈویژن ہیں 29 ڈویژن اور 29 انتظامی یونٹ بننے چاہیے. گلگت بلتستان کو ملا لیں 31، اسلام آباد کو ملا لیں 32، کشمیر کے 3 کو ملا لیں 35، 36 جو ہے نا انتظامی یونٹ اگر آپ بنا دیں تعصب ختم ہو جائے گا. اچھا اس میں کوئی سائنس بھی نہیں ہے. جی ہر ڈویژن میں کمشنر بیٹھا ہوا ہے، کمشنریٹ کے پورا ایک سسٹم موجود ہے اور اسی سسٹم کے تحت اس کو چلایا جا سکتا ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ ماڈل بھی آ گیا. اسلم بھائی آپ سے گفتگو تو بہت دیر تک ہو سکتی ہے اور ظاہر سی بات آپ کے پاس اتنا مواد بھی ہے اور آپ جتنا کراچی کا درد رکھتے ہیں اس پہ آپ کو داد و تحسین ہے اور ہم چاہیں گے کہ آگے آنے والے ہمارے مختلف پروگرامز میں بھی ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور یہاں ہم شامل کریں گے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے میں ہمارے حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسینی صاحب بسم اللہ کیجیے گا. طیبہ کو جانے والے، طیبہ کو جانے والے، میرا پیام لے جا دربار مصطفیٰ میں، میرا سلام لے جا طیبہ کو جانے والے. آنکھوں میں شوق درشن، دل کی تڑپ مدینہ، آنکھوں میں شوق درشن، دل کی تڑپ مدینہ. کہنا یہ مصطفیٰ سے، کہنا یہ مصطفیٰ سے، اپنا غلام لے جا طیبہ کو جانے والے، طیبہ کو جانے والے.
कहना नहीं सहारा दुश्वार जिंदगी है, दस्ते करम बढ़ाकर, दस्ते करम बढ़ाकर आका तू थाम ले जा, तैबा को जाने वाले, तैबा को जाने वाले। कहना हसन का सब कुछ तुम पर फिदा है आका, कहना हसन का सब कुछ तुम पर फिदा है आका। मुझको खरीद करके, मुझको खरीद करके बिल्कुल बेदाम ले जा, तैबा को जाने वाले, माशाल्लाह। तैबा को जाने वाले। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। जी नाज़रीन मोहतरम, आगा शिराजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इनाम रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन है और हम अफ्तार के इस मौके पे जहाँ फ़हम दीन में मौजूद है, क़िबला मुफ्ती मुइन मुजद्दिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब जो है वो इजाज़ शाह साहब मौजूद हैं, और हम जिस सतह पर मौजूद हैं वहाँ पर है एक मौजू, और मौजू पे करनी है हमने गुफ्तगू। और मौजू ये है कि एक रिवायत हमारी समातों से बार बार टकराई और बार बार हमने तहरीर शुदा पढ़ा, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, और अगर सफ़ाई जुज़्व ईमान है तो इसकी पाकीज़गी से जुदा शनाख्त क्या है, यानी पाकीज़गी और सफ़ाई एक ही चीज़ है। और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे कि सफ़ाई के एहतमाम में किस हद तक आपको सफ़ाई रखनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सफ़ाई की गरज से आप बाकायदा साइकोपैथ हो जाए और बार बार चीज़ों को साफ़ करते रहे। हमारे एक दोस्त है, वो इतने सफाई पसंद है कि वो अगर टेबल पे भी हाथ रख लें तो थोड़ी देर के बाद फिर हाथ धोते हैं। तो हमें गुमान ये होता है कि उनकी सफाई हद से ज़्यादा हो गई है। तो अब ये हद से ज़्यादा सफाई जो है वो उनके मामूलात को भी डैमेज कर रही है, और फिर वसवसे दिमाग में पैदा हो जाना कि क्या वाकई ये चीज़ साफ़ है। ये टेबल जो है सामने, मैं जब आया हूँ तो इसे साफ़ किया जा रहा था, तो अब अगर थोड़ी देर के बाद मुझे फिर ऐसा लगे कि इसे साफ़ करना है, तो बार बार अगर मैं साफ़ करवाऊँगा तो शायद आले बाज जो हमारे डायरेक्टर हैं या जो हमारे क्रू के दीगर लोग हैं वो समझेंगे कि शायद मुझे कोई नफसियाती मसला है। तो सफाई की भी एक हद होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि सफाई जो है वो लिबास की, मकाम की, जिस्म की और रूह की, इसमें कितना फ़र्क है। तो आज हमारे साथ इजाज़ शाह हाशमी साहब बड़े दिनों बाद मौजूद हैं। तो शाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सफाई और पाकीज़गी में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। वाह! अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है, पाक है और पाकी को पसंद करता है। तो यही निस्बत अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए भी इरशाद फरमाया है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، مختلف روایات میں ہے. اور صفائی، اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ پاکیزگی اور صفائی میں کیا فرق ہے؟ جی، ایک ہی سوال ہے میرا. ایک ہی سوال ہے، پاکیزگی اور صفائی میں کیا. تو اسی لیے انسان صاف ہو لازمی نہیں ہے کہ وہ پاک بھی ہو، ٹھیک ہے. اس پاک ہونے کے لیے جو ہے اللہ کریم کے دیگر ارشادات بھی ہیں. آپ صاف ہیں تو آپ کو پاک ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ آپ صاف ستھرے بیٹھے ہیں، غسل کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ نے وضو نہیں کیا، کے بعد تو پاکیزگی آ گئی تو اس کے بعد ایک وقت گزرا ہے، کچھ ٹائم گزرا ہے، آپ کی ری وغیرہ خارج ہو گئی، تو آپ وہ اس پاکی کے زمرے میں نہیں ہے کہ جس سے آپ نماز ادا کر سکیں. اچھا، کیا نماز کے لیے جو وضو ہے اس کے احکامات جدا نہیں ہیں پاکی سے؟ عام حالت میں بھی بندہ پاک رہ سکتا ہے، لیکن وہ باقاعدہ وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے، تو یہ تو معنی نہیں ہوا کہ وضو کرے گا تو اس کی جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ دور ہو جائے گی. نہیں، یہ کہ انسان کی زبان میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جیسے ایک ہے صفائی، میں نے تسلیم کر لیا، ایک ہے پاکیزگی، اور پاکیزگی کے بعد دوبارہ پھر تیسرا درجہ میرے خیال میں ہونا چاہیے باوضو ہونے کا، جس کے بعد آپ نماز قائم کرتے ہیں. یہ جو پاکیزگی ہے یہ نماز سے مشروط اس طرح نہیں ہو سکتی کہ وہ وضو کرے گا تو پاک ہوگا. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاتے ہو طہارت حاصل کرو. طہارت کا مطلب ہے پاکی حاصل کرو. یہ پاکیزگی ہو گئی. جی، یہ اب اس پاکیزگی کے بعد وہ نماز کے قابل نہیں ہے جب تک وضو نہ کر لے. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک درجہ اور ہے، ایک درجہ اور ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی غسل کر کے بیٹھا ہوا ہے اور غسل کر کے بیٹھا ہے تو وہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے، اس نے غسل کیا آپ کے کہے کے مطابق. اب غسل کے بعد وہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ غسل جو ہے کرنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ تو پھر وہ وضو کرے گا لیکن پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا. یہ میرا کہنا ہے، آپ اس میں رائے دے دیجئے گا. جی، اسی طریقے سے ہر اینگل کے لیے جو ہے صفائی. اب اگر پاکیزگی پہ آ جائیں ہیں تو اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ ناپاک ہونا، پھر اس سے پاک ہونا، ایک پاک ہونا، پھر اس کے لیے اور پاکی کی پھر کیوں ضرورت پڑ گئی. تو یہ ساری چیزیں پاکی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. میری گزارش پھر میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ ایک شخص پاک ہے، یعنی اس نے غسل کر لیا ہے، لیکن وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ اگر وہ وضو نہیں کرے گا تو پھر نماز کے قابل نہیں ہے. لیکن وہ پاک تو ہے نا، اس کی پاکیزگی تو ختم نہیں ہوئی بغیر وضو کے. پاکیزگی ختم نہیں. میں یہی سوال لے کر آپ کے پاس آتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں صفائی اور پاکیزگی میں فرق. سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم. اور فلاح پائی اس نے جس نے پاکیزگی اختیار کی. ٹھیک. صفائی، پاکیزگی اور طہارت یہ ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے آیت مبارکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور خوب صفائی کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے. آپس میں جڑے ہوئے ہیں معاملات. ٹھیک. وجہ اس کی ہے کہ پاکیزگی ایک سے ہوتی ہے صفائی. ٹھیک ہے. صفائی وضو کیا، غسل اس نے کر لیا، صفائی ہو گئی. لیکن اس کا مین پرپس کیا آیا؟ وہ اس کے روح کی صفائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، لیکن آپ نے جب غسل کہا آپ نے تو غسل تو پاکیزگی کی پاکیزگی ہے نا. پاکیزگی ہے نا. پاکیزگی حضرت اکبر کے بعد غسل ہے. میں بتا رہا ہوں حضرت اکبر کے بعد غسل ہے، حضرت اصغر کے بعد وہ ہے وضو ہے. انٹرسٹوڈ ہے. دیکھیں اب اصل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں انسان کوئی بھی عبادت کے لیے پاکی حاصل کرتا ہے، کسی عبادت حاصل کرنے کے لیے نا، عبادت کی طرف جانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور عبادت کی روح کیا ہے؟ رجوع الی اللہ. بالکل. اس کا تعلق روح سے ہے. جب انسان ایک پاکی کی طرف آتا ہے نا، چاہے غسل کرے چاہے وضو کرے، جو بھی اس کی حالت ہے اس کے اوپر جو اطلاق ہوتا ہے، جب وہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میں اپنا جسم پاک کر رہا ہوں. کس لیے؟
رجوع اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کی طرف جانے کے لیے. جب یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو یہ تصور قدرتی طور کے اوپر اس کی روح میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے, اور یہ جو وضو اور غسل ہے, یہ جو صاف ہونا, یہ قدرتی طور پہ ذریعہ بنتا ہے, پہلا ذریعہ اس کی روحانی ترقی کا, ٹھیک ہے, عبادت کی طرف جانے کا. تو صفائی ایک پہلا امر ہے, اس کے بعد پھر اس پاکیزگی حاصل ہے. پاکیزگی صفائی اول ہی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی صفائی پہلا درجہ ہے اور پھر پاکیزگی دوسرا درجہ ہے, لیکن ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ. جی ملے ہوئے, لیکن آپ کی منزل پاکیزگی ہے, لیکن آپ کے راستے میں صفائی ہے. ٹھیک ہے, میں یہی سوال لے کر آپ کے پاس آتا ہوں اور میں اس کو اور ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ غیر مسلم ہے اور حرف عام میں وہ غسل کر لیتا ہے, غسل سے مراد نہا لیتا ہے, تو اس نے صفائی تو اختیار کر لی, پاکیزگی اختیار نہیں کی, ایسا ہی ہے؟ کیا آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں؟ ایک مسلمان ہے, وہ نہا لیتا ہے تو اس نے صفائی اختیار کی لیکن غسل کے آداب پورے نہیں کیے, تو اس نے پاکیزگی اختیار نہیں کی لیکن صفائی حاصل کر لی, ایسا ہی ہے؟ جی. کیا ایک شخص جو صفائی کرنے کے بعد, یعنی صفائی کا وہ اہتمام کر لے, یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے تب تک جب تک وہ کوئی عبادت کرنے کے لیے نہ کھڑا اور وضو کرے؟ تو صاف رہنا بھی تو کافی ہے نا, ضروری تو نہیں ہے ہر دفعہ پاکیزگی ہو. صاف رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ, بھئی ایک آدمی صاف رہنا چاہتا ہے, جی, ایک غیر مسلم ہے وہ بھی صاف رہتا ہے, وہ نہاتا ہے صاف رہتا ہے, ایک مسلم ہے وہ بھی صاف رہتا ہے اور نہاتا ہے. اب جب اس نے عبادت کرنی ہوگی تب وہ وضو کرے گا, تب وہ پاکیزگی اختیار کرے گا, تو اس کے درمیان کا عرصہ اس کے لیے مباح ہے نا, درست ہے نا. اسی لیے قرآن پاک کی جو میں آیات مبارکہ پڑھی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, یہاں سے توبہ سے مراد کیا ہے کہ اپنی تمام ان چیزوں کو چھوڑ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, ان سے توبہ کرے. وَيُحِبُّ الطَّاهِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جب اس زمرے میں آئے گا تو پھر جو ہے آگے وہ اس کا صفائی اور اس کا پاکیزگی کا عمل شروع ہو جائے گا. پھر اس کے اوپر جو ہے صفائی, تو وہ اس کو صفائی میں شمار نہیں کیا جائے گا. لاکھ مرتبہ کوئی نہائے وہ صفائی نہیں ہوگی, وہ صفائی, وہ پاکیزگی شمار نہیں ہوگی. اگرچہ دیکھنے میں ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے, لازمی تھوڑی یہ پاک بھی ہو. ٹھیک ہے, ابھی صاف تو ہے لیکن پاک نہیں ہے. اب ہمارا موضوع ہے صفائی, کہ صفائی کس چیز کا نام ہے. صفائی ظاہر کا دکھنے میں جو صاف نظر ہے وہ صاف ہے, حقیقت میں صفائی اس چیز کا نام نہیں. صفائی کا اطلاق عام ہے, یہ ہر چیز پہ اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. کیا دل صاف ہے؟ جی. کیا آنکھ صاف ہے؟ بہت اچھی بات. کیا کان صاف ہیں؟ تو پورے اجزاء کے اوپر جو ہے نا صفائی کا اطلاق آ جاتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں آپ حکم پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیز صاف ہے یا نہیں ہے. بہترین ہو گیا, یہ واضح ہو گیا. یہ چیزیں اگر کلیئر ہوں گی تو پھر وہاں ایمان کی کسوٹی کو معلوم کیا جائے گا کہ یہ صاف ہے. صاف سے مراد یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے پاک ہے جن چیزوں کی ممانعت ہے. ٹھیک, میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, صفائی نصف ایمان ہے, یہ جو ایک کلمہ ہے, یہ کلمہ کیا حدیث ہے, کیا کوئی اللہ کی جانب سے حدیث قدسی ہے؟ یہ ذرا واضح کر دیجیے, یہ کہاں سے جملہ ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے الطہور نصف الایمان, ٹھیک, کہ ایمان طہارت جو ہے نصف الایمان ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب نصف الایمان کیا ہے؟ کیا ایمان کی کوئی لمبائی ہے یا چوڑائی ہے, کیا یا اس کا کوئی وزن ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. آپ کے ایمان کو آپ تو ناپ نہیں سکتے, آپ اس کو تول نہیں سکتے. تو نصف الایمان اس لیے کہا گیا کہ یہ بنیاد ہے کسی بھی عمل کی. ٹھیک, چاہے وہ آپ کا عمل آپ کی زندگی عام زندگی کے لیے ہو, آپ سے تعلق رکھتا ہو, یا آپ کی دینی زندگی سے تعلق رکھتا ہوں. جی. تو یہ صفائی جو ہے, طہارت جو ہے, نصف الایمان ہے. اچھا, مفتی صاحب کی بات کو میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس کے اندر. جی. جب بھی تھوڑی سی آپ جو چاہ رہے تھے تھوڑی اور مزید کلیئرٹی ہو جائے اس کے اندر نا, صفائی اور پاکیزگی میں. دیکھیں, صفائی کا تعلق عام ہے, مفتی صاحب بتا بالکل عام ہے, ہر ایک, چاہے وہ مسلم ہو, کافر ہو, کوئی بھی ہو, وہ گندا ہے بظاہر, بلکہ جاندار ہو یا بے جان ہو, سب کی صفائی. جیسے فرمایا کہ اپنے لباس کو صاف کرو, صاف رکھو, اپنے جسم کو صاف رکھو, ایسے رہو, بالوں کو بکھرا نہ رکھو, اور شیطان کے ساتھی نہ ہو جائے, یہاں تک فرمایا. تو کیا فرمایا؟ اب کیا ایک عام صفائی, ایک بندہ نہاتا ہے, نان مسلم ہے, اس نے آداب پورے نہیں کیے غسل کے, تو وہ صاف ہو گیا, پاکیزگی کی طرف نہیں آیا.
تمام سلم کی حدیث ہے کہ تمام کافر جو ہیں وہ نجس ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ان کے جسم پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے؟ نہیں. کوئی ان کے کپڑے خراب ہیں یا کوئی ایسے لوٹ پوٹ لگے؟ نہیں. ظاہراً کوئی گندگی موجود ہے کہ نجس بجائے کہ وہ اندرونی طور کے اوپر روحانی طور پہ نجس ہیں. جی. تو پاکیزگی کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. یہ واضح ہوا کہ وہ روحانی معاملہ ہے جسے آپ پاکیزگی کہہ رہے ہیں. ہاں، اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب ضرور بتائے ہیں کہ آپ صفائی سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ان آداب کو اپنا لیں تو پاکیزگی آ جاتی ہے. لفظ غسل جو ہے وہ ہم نہانے سے تعبیر کرتے ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جی میں غسل کر کے ابھی آ رہا ہوں، لیکن کیا غسل کے حقیقی معنی یہی ہے نہانے کے، یا غسل کے معنی پاکیزگی والے غسل کے؟ غسل کے معنی ویسے تو غسل یغسل غسلا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دھونا. ٹھیک ہے. اب دھونا جو ہے یہ لفظ ایسا عام ہے کہ آپ اس کو آنکھوں سے آنکھوں کا دھونا اور ہے، دل کا دھونا اور ہے. اس کا دل دھل گیا ہے، صاف ہو گیا، یہ عام لفظ ہیں، ہر چیز پہ اطلاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے دھونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ایک ہی کیمیکل کا استعمال کیا جائے. اس کے لیے کہیں پہ صاف کرنے کے لیے ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی دھونے، اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا صاف ہونا. ٹھیک ہے. جب عام آدمی کسی چیز کو دھوتا ہے تو اس کا وہ جسم صاف ہو جاتا ہے. حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ یہ شک سے یقین میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آپ نے جو ذرائع بتائے تو اس میں پھر میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ بسا اوقات تو کچھ چیزوں کے پاک کرنے کے واسطے سورج کی روشنی بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے کہ وہ اسے پاک کرتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیجئے گا مختصراً کہ ایک انسان صفائی اختیار کیے ہوئے ہے لیکن پاکیزگی کی منزل تک ابھی نہیں پہنچا، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس نے نصف ایمان حاصل کر لیا؟ دیکھیں، صفائی سے کیونکہ صفائی کے لیے ہے یہ روایت جو ابھی بتائی مفتی صاحب نے. جی، صفائی کے لیے. دیکھیں، حکم کس کے لیے؟ ہم دیکھیں دونوں کو اشتراک میں نہیں لے سکتے. کفر اور اسلام کو اشتراک میں نہیں لے سکتے کہ یہ حکم عام نہیں ہے. الطہور شطر الایمان، یہ حکم عام نہیں ہے کافر اور مسلم کے، یہ صرف مسلم کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس دائرے کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر جو آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ تمام شرائط لاگو ہوں گے. کافر کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے غسل کرو، ایسے اور ہوگے تو پاک ہو جاؤ گے، ایسے نہیں. یہ اپنے اسلام کا ایک دائرہ اسلام ہے. جب انسان اس کے اندر رہتا ہے تو اس کے وہ سارے قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے. جب وہ سارے قانون کو فالو کرتا ہے تو پھر اس کو یہ انعام کہا جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا یہ پاک ہے یا یہ صاف ہے. میں مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا، وقت بالکل ختم ہو گیا اور ہم نے جو ہے رخصت لینی ہے. صرف یہ واضح کر دیجئے کہ صفائی کی اگلی منزل پاکیزگی ہے. اگر پاکیزگی کے سوا صفائی پہ رک جائے کوئی تو کیا اس کو حاصل مل جائے گا؟ نہیں، دیکھیں وہی بات وہی جائے گی کہ کافر مسلمان والی کافر نجس ہے، مسلمان پاک کیوں ہیں؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. تو یہی بندہ خالی بظاہر ہے، بظاہر تو صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پاکیزگی کی منزل اس وقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کی سانچے میں خود کو نہ ڈالے جس میں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا. کیا بات ہے. یہ جو بات آپ نے کہی، میرے ایک برادر دوست بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ جس ہوٹل پہ جا کر ہم کھانا کھا رہے ہیں، کیا اس ہوٹل پہ جو کک ہے، کھانا بنانے والا، اس کو غسل کے آداب آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اس خوف سے وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر پہ ہی کھانا کھا لے تو بہتر ہے. یہاں میں آپ سے رخصت چاہوں گا. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی معین مجددی صاحب کا اور جناب اجاز شاہ ہاشمی صاحب کا. اور رخصت لے رہے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ بات تمام ہو رہی ہے. اگلے پڑاؤ پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی سحر و افطار میں. اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان رمضان